अलम तरा ए महबूब क्या आपने न देखा। मैंने आपको बताया, अर्ज किया कि अरब लोगों का ये उसलूब रहा कि अलम तरा उसी को कहते कि जिसकी निगाहों के सामने से ये वाक़या गुजर चुका हो। बल्कि गालिबन उर्दू में इस तरह का अंदाज है कि किसी को अगर ये बात कहनी हो, समझानी हो, तो इस तरह कहते हैं, फलां को तुमने देखा नहीं उसने क्या किया, तो कहता हाँ मैं तो था ना उधर, मैंने तो देखा है। तो वो बात को जोर देने के लिए इस तरह कहा जाता है। यहाँ पर ये सवाल मुफस्सिरीन ने पैदा किया कि जब हुजूर के पहले का ये वाक़या है और ये वाक़या जो है अलम तरा से ये वाक़या शुरू हो रहा है, ये तो नमरूद और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दरमियान जो गुफ्तगू हुई उस वाक़े को कुरान ने बयान किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो हजारों साल कबल वाक़या है। मुफस्सिरीन ने इसका ये जवाब दिया कि बात यह है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर चाहत पर कादिर है। अल्लाह ताला माजी को मुस्तकबिल बनाने पर कादिर है, हाल बनाने पर कादिर है। इसको यूं समझिए कि जब शब मेराज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काफिरों ने एतराज किया तो बैतुल मुक़द्दस जिब्रील अमीन उठाकर हुजूर के सामने ले आए। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अगले पिछले तमाम वाक़यात दिखा दिए। अलम तरा ए महबूब क्या आपने न देखा, इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फी रब्बी, उस शख्स की तरफ जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अपने रब के बारे में झगड़ा किया और कहने लगा आपका रब कौन है, मैं आपका रब हूं। अन आताहुल्लाहुल मुल्क, इस वजह से झगड़ा किया कि अल्लाह ने उसे बादशाहत दी तो वो गुरूर में मुब्तला हो गया। इद क़ाल इब्राहीम, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब्बी अल्लज़ी, मेरा वो रब है, युहयी, जो जिंदा करता है, व युमीत, और वो मौत देता है। उसने कहा आपका रब कौन है, मैं आपका रब हूं। तो आपने फरमाया मेरा रब तो जिंदा करता है और मौत देता है। क़ाल अना उहयी व उमीत, नमरूद बोला मैं भी जिंदा कर सकता हूँ और मौत दे सकता हूँ। दो कैदी थे, एक पर सजाए मौत साबित हो चुकी थी और उसे सजाए मौत मिलने वाली थी, उसको इसने आजाद कर दिया, और एक बेगुनाह कैदी था उसको कत्ल करवा दिया। कहा देखो जो मरने वाला था उसको मैंने जिंदगी दे दी और जो जिंदा होने वाला था, जिंदा रहने वाला था, उसको मैंने मार दिया। अब ये बड़ी नादानी थी। सवाल ये है कि जिस शख्स को इसने आजाद किया ये तो पहले से जिंदा था। बात तो ये हो रही है कि मुर्दा को जिंदा करके दिखा, तो मुर्दा को जिंदा करने में तो उसमें ताकत नहीं है कि वो मुर्दा को जिंदा कर सके। और दूसरी बात, जिस के मुतालिक ये कहा कि जनाब वाला मैंने इस जिंदा को मौत दे दी और जो मरने वाला था उसको आजाद कर दिया, तो बात यही है, ये तो जाहिरी असबाब है, हकीकत में मौत देने वाला अल्लाह ताला है, जिंदगी देने वाला अल्लाह ताला है। और रब्बुल आलमीन जिंदगी देना न चाहे तो कोई किसी को बचा नहीं सकता। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और औलिया के जो मौजज़ात और करामतें हैं कि उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, उसके बारे में भी अकीदा यही है बिइज़्निल्लाह, हकीकी तौर पर जिंदा करने वाला कौन है, अल्लाह ताला है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया आप जानते हैं। तो जब आपने देखा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि नमरूद बात को समझा नहीं है, क़ाल इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे इससे आसान बात समझाई। फ़इन्नल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया पर बेशक अल्लाह ताला याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़, सूरज को मशरिक से निकालता है, फ़ाती बिहा मिनल मग़रिब, तू अगर खुदा है, अपने आप को खुदा समझता है तो तू मगरिब से इसे निकाल दे। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, बस काफिर के होश उड़ गए, वो लाजवाब हो गया और कोई जवाब न दे सका। वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। नमरूद फिर भी हिदायत पजीर न हुआ, मच्छर ने हमला किया और 400 साल तक मुफस्सिरीन फरमाते हैं मच्छर इसके दिमाग में बैठा रहा। नमरूद की उम्र 800 बरस, 400 साल तक इसके सर में कभी दर्द नहीं हुआ। लेकिन जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी हुज्जत तमाम कर दी और इसने इनकार कर दिया तो मच्छर आया और अल्लाह की तरफ से अजाब था और इसके दिमाग में बैठ गया, और मच्छर 400 बरस तक इसके दिमाग में रहा। इतने अरसे तक मच्छर का रहना
یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی قدرت کا ظہور ہے۔ اور یہ مچھر جب اسے تنگ کرتا تو اسے بڑی شدید تکلیف ہوتی۔ اور آپ جانتے جب انسان بیمار ہوتا ہے اور علاج نہ ملے تو وہ ہر قسم کے علاج کے تجربات کرتا ہے۔ تو ایک دن جب اسے سر میں درد ہو رہا تھا تو اس نے کسی سے کہا کہ مجھے کوئی چیز سر پہ مارو۔ جب کسی نے مارا تو اسے سکون ملا، تو اس نے پھر ایک اپنے لیے خادم مقرر کیا کہ اس کے ہاتھ میں ہر وقت جو ہے تختہ ہوتا، اور جب بھی مچھر تنگ کرتا، اسے تکلیف دیتا، تو یہ اسے اشارہ کرتا، وہ تختے سے اس کی پٹائی کرتا، تو مچھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کی شان مفسرین نے بیان کیا، بڑا مستند قول ہے، لیکن حیرت بھی ہوتی ہے کہ اس کی عقل کیسی مان پڑ گئی تھی کہ اس کے پاس جو بھی آتا وہ اس کے سامنے پہلے سجدہ کرتا، پھر بات کرتا اور اسے خدا مانتے۔ ایک دن وہ خادم اس کے پاس نہیں تھا، کسی کام سے گیا ہوگا، تو بڑی شدید تکلیف ہوئی، تو اس نے اس آنے والے سے کہا اپنا جوتا میرے سر پہ مارو۔ جب جوتا مارا گیا تو مچھر کافی دیر کے لیے بیٹھ گیا، تو اسے یہ تدبیر زیادہ سمجھ میں آئی۔ اب اس نے یہ قانون بنا دیا کہ جب بھی کوئی آئے تو پہلے اپنا جوتا میرے سر پر مارے، پھر مجھے سجدہ کرے۔ 400 برس تک یہ لوگوں کے جوتے کھاتا رہا، مگر کافر کو عقل نہ آئی۔ اور پھر ایک دن وہ آیا کہ جب زور سے تختہ اس خادم نے لگا دیا غلطی میں اور اس کا سر پھٹ گیا، اس طرح یہ ذلیل و رسوا ہو کر تباہ ہوا۔ او کالذی، یا جیسے ان کی مثال، مر علی قریۃ، جو ایک بستی کے پاس سے گزرے، وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ بستی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ اور جب آپ بیت المقدس کی بستی میں آئے تو کافر بادشاہ نے بیت المقدس کی بستی کو اجاڑ دیا تھا، اس کا نام بخت نصر تھا، اور تمام بنی اسرائیلیوں کو بیت المقدس سے اس نے باہر نکال دیا تھا۔ بستی کے مکانات وہ سارے گرے ہوئے تھے، لیکن درخت موجود تھے، پھل تھے، ان پھلوں کا کھانے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ کو بڑا افسوس ہوا اور آپ نے یہ خیال کیا کہ اب نہ جانے کتنے عرصے کے بعد یہ بستی دوبارہ قائم ہوگی۔ قال، عرض کی، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اللہ تعالی اس بستی کی ویرانی کے بعد اب کب اسے دوبارہ آباد فرمائے گا۔ اللہ کی قدرت پر یقین تو تھا، مگر ظاہری اسباب کی بات ہے کہ اب ظاہری کیا سبب بنے گا کہ پوری بستی تباہ ہو گئی ہے۔ آپ نے یہ کہا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 100 برس کے لیے موت عطا فرمائی۔ مِئَةَ عَامٍ، عام سال کو کہتے ہیں، تو 100 برس تک آپ کو موت آ گئی۔ آپ ایک درخت کے نیچے سو گئے، دراز گوش جسے ہم گدھا کہتے ہیں، تو دراز گوش مبارک پر آپ سوار تھے، آپ نے وہ اپنے قریب درخت کے ساتھ باندھ دیا، اور آپ کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں، کھجور تھی اور انگور کا رس تھا، وہ آپ نے رکھا، اور درخت کے نیچے آپ سوئے، اور 100 سال تک آپ سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے اوجھل کر دیا، 100 سال تک کسی کو آپ نظر نہ آئے۔ 70 سال جب گزر گئے تو ایک مسلمان بادشاہ آیا اور اس نے اس شہر کو آباد کیا۔ جب 100 سال کے بعد آپ کی آنکھ کھلی تو پورا شہر آباد ہو چکا تھا۔ ثم بعث، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ اٹھایا۔ قال، فرمایا، کم لبثت، کتنا عرصہ آپ ٹھہرے رہے؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، آپ نے فرمایا ایک دن یا اس سے بھی کم۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی نہ تو جان بوجھ کے جھوٹ بولتے ہیں، نہ بے خیالی میں ان کی زبان سے جھوٹ جاری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زبان کو جھوٹ سے محفوظ فرماتا ہے۔ اب جب یہ 100 سال تک رہے ہیں تو انہوں نے کہا ایک دن یا اس سے بھی کم، تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے، وہ جس کے لیے چاہے وقت کو طویل کر دے اور جس کے لیے چاہے وقت کو مختصر کر دے۔ تو یہ وقت ان کے لیے 100 برس تھا، کن کے لیے؟ لوگوں کے لیے، اور یہ وقت ایک دن بلکہ اس سے بھی کم تھا حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے۔ یعنی آپ کا لباس، آپ کی داڑھی شریف، اس میں مٹی تک نہیں لگی تھی، اور آپ کا جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ بھی صحیح و سلامت تھی۔ قال،
ارشاد فرمایا بل لبثت 100 عام، نہیں بلکہ آپ 100 برس رہے ہیں دنیا کے اعتبار سے. فانظر، پس دیکھیے، الی طعامک، اپنے کھانے کو، و شرابک، اور اپنے پینے کی چیز کو، لم یتسنى، اس میں بو تک نہیں آئی. یہ آپ کے قول کی تصدیق ہے کہ آپ ایک دن یا اس سے کم رہے ہیں. آپ نے سچ کہا. دیکھ لیجئے اس کھانے پر کہ نہ اس میں بو آئی ہے نہ اس کا ذائقہ چینج ہوا ہے، ایسے کیسا موجود ہے. مٹی کے ذرات بھی اس میں نہیں گرے. نہ جانے کتنی بارشیں آئی ہوں گی، کتنے طوفان چلے ہوں گے. وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھیے. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ اس لیے کہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں. وانظر الی العظام، آپ ہڈیوں کی طرف دیکھیں کہ گدھا جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو چکا تھا، اس کی ہڈیاں بکھر گئی تھی. تو یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ دنیا کو 100 سال گزر گئے ہیں. آپ ان ہڈیوں کو دیکھیں. کیف ننشزھا، کیسے ہم اسے اٹھاتے ہیں. آپ نے دیکھا تو ہڈیاں اٹھیں، اور جو ہڈیاں گل کر فنا ہو گئی تھیں وہ اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئیں، اور آپ کے سامنے ہڈیوں کا ڈھانچہ کھڑا تھا. ثم نکسوہا لحما، پھر دیکھیں ہم کیسے اس پر گوشت جو ہے چڑھاتے ہیں. پھر اس ہڈیوں کے ڈھانچے پر گوشت چڑھنا شروع ہوا، اور یہ گدھا جو ہے زندہ ہو گیا اللہ کی قدرت سے، اور اپنی بولی بولنے لگا. فلما تبین لہ، پس جب یہ معاملہ ان کے لیے ظاہر ہوا، قال اعلم، عرض کی میں تو پہلے ہی سے جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، ربی ارینی، اے پروردگار تو مجھے دکھا، کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمندر کے ساحل پر تھے. اس سمندر میں مچھلیاں بہت زیادہ تھیں. آپ نے یہ دیکھا کہ ایک لاش سمندر کے ساحل پر پڑی ہے اور درندے اسے کھا رہے ہیں. پھر درندے روانہ ہوئے تو پرندے اترے اور انہوں نے نوچنا شروع کیا. پھر جب شام ہوئی تو پانی آ گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ ساحل سمندر پر شام کے وقت پانی تھوڑا سا آگے آ جاتا ہے، اور وہ لاش جب پانی میں ڈوب گئی تو مچھلیوں کی کثرت تھی اس سمندر میں، تو مچھلیاں اس لاش کو کھانے لگیں. آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا، اس لاش کے کچھ ذرات پرندوں کے پیٹ میں ہیں، کچھ مچھلیوں کے پیٹ میں، کچھ درندوں کے پیٹ میں. اللہ تعالیٰ زندہ کرنے پر قادر ہے، اور یہ تمام ذرات اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت جمع فرما دے گا. لیکن مجھے اس بات کا علم تو ہے، میں اگر یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھوں، یہ دیکھنے کی آپ کو خواہش پیدا ہوئی. یہاں یہ مراد ہے. قال اولم تؤمن، فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ انہیں یقین ہے. یہ واقعہ تا قیامت لوگوں کے سامنے جب بھی پیش کیا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کی وضاحت ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سوال فرمایا. اس کی حکمت مفسرین نے یہ بیان فرمائی. قال بلا، عرض کی ہاں کیوں نہیں، یقین تو ہے. ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کا مزید اطمینان چاہتا ہوں. مراد یہ ہے کہ جس بات کا علم ہے اسے آنکھوں سے دیکھنے میں اور زیادہ اطمینان اور سکون ہے، اور زیادہ عقیدہ مضبوط ہوگا. آپ کو ولی کی کرامت پر یقین تو ہے، لیکن اگر ولی کی کرامت آنکھوں سے دیکھ لی جائے تو اور مزید جو ہے عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے. ایک سمجھانے کے لیے مثال ہے، تو آنکھوں سے اللہ کی قدرت کا ظہور دیکھیں گے اور اللہ کی قدرت پر یقین مضبوط ہوگا.